अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा अरादल्लाहु शयअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून। कमा क़ाल अल्लाहु तआला अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। कमा क़ाल अल्लाहु तआला ख़लक़ल इंसान मिन सलसालिन मिन हमइन मस्नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह का शुक्र करम और एहसान के इस मादियत के दौर में भी अल्लाह ने आप भाइयों नौजवानों को ये तौफ़ीक़ दी और इन हज़रात को कि एक मकाम पर इकट्ठा होकर उसके नबी की सीरत और इस सीरत को कुरान मजीद के सूरों की रोशनी में तलाश करें, ताकि हमें मालूम हो सके कि अल्लाह के पैगाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से नबियों का इमाम बनाया और फिर इस कुरान ने सहाबा इकराम को दुनिया का इमाम बना दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमा, जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं। और मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ये कोशिश करने सादत हासिल करूँगा कि इस कुरान मजीद में हमारे नबी की सीरत मुबारका पोशीदा है, छुपी हुई है। गुफ्तगू की इब्तिदा हम इस तरीके से करें कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो इस कायनात के बारे में जब शऊर की हदों में पहुँच जाए, अक़ल आ जाए, उसे सोचना शुरू करे, तो ज़हन में बार बार ये ख्याल आता है कि इस दुनिया को किसने बनाया, ये चाँद, सूरज, सैयारे, सितारे, ये ज़मीन, ये पहाड़ झाड़ किसने बनाए। उसको तो एक बात का इत्मीनान है कि मैं माँ बाप के ज़रिए दुनिया में आया हूँ, ये मेरे बाप है, ये मेरे माँ है, खाने पीने के लिए मुझे देते हैं। लिहाजा इंसान अपने बलबूते पर कुछ तसव्वुरात कायम करता है। हम आज के दौर की बात करेंगे कि हम बड़े मॉडर्न दौर में हैं, हमें नाज है कि भाई दुनिया बहुत ग्लोबल विलेज बन गई है, हमने बड़ी तरक्की की है इस दुनिया में। सेकंड्स में, घंटों के अंदर हम इस दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचते हैं। दुनिया के एक कोने से हम दूसरे कोने के इंसान से लाइव देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, बल्कि सैटेलाइट के जरिए दुनिया के चप्पे चप्पे को छान मारा है। तो दुनिया बड़ी आसान हो गई, तरक्की हमने बहुत की है। मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि ये तरक्की सिर्फ 1,24,000 पैगंबरों में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद शुरू हुई है, वरना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले किसी ने उड़ने की भी नहीं सोची थी कि वो उड़कर एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचेगा और लोहे का एक डब्बा होगा जिसमें 300-400 आदमी बैठे होंगे, सैकड़ों टन वजन किलोग्राम के हिसाब से उसमें अपना लगेज डंप करेंगे और एक मकाम से दूसरे मकाम तक चंद घंटों में पहुंचेंगे। किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि अपनी बात को रिकॉर्ड करेगा, आने वाली नस्लों तक पहुंचाएगा, अपनी तस्वीरों को महफूज करेगा, आने वाली नस्लों तक पहुंचाएगा। आज वीडियो, ऑडियोग्राफी, ये तमाम चीज़ें, और एक सेकेंड में एक मकाम से दूसरे मकाम तक हर किस्म के मैसेजेस। लिहाजा इस तरक्की याफ्ता इंसान जब खुदा के बारे में गौर किया तो उसे समझ में नहीं आया कि कहाँ है हमारा खुदा, दिखता क्यों नहीं, दिखना चाहिए। इसलिए कि इंसान को अल्लाह ने जो 5 सलाहियतें दी हैं, सेंस ऑफ ऑर्गन्स जिसे कहते हैं, आवाज़ खमसा, वो चाहता है कि उनकी बुनियादों को खुदा को पहचाने। और ये 5 हवास खमसा हैं, आंखें जिसे हम देखते हैं, कान जिसे हम सुनते हैं, नाक जिसे हम सूंघते हैं, जबान से चखते हैं या बात करते हैं, हाथ से छू कर देखते हैं। वो चाहता है कि अल्लाह हमारी गिरफ्त में आ जाए और हम उसे छू कर, देख कर, सुनकर, चख कर पहचान लें। जबकि इस कायनात में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको बज़ाहिर हम जानते हुए भी नहीं जानते। मसलन हर इंसान को यकीन है कि हवा के बगैर इंसानी जिंदगी नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए हवा कैसी होती है, क्या रंग है उसका,
کوئی رنگ ہے ہوا کا؟ کبھی ہوا کو آپ نے پکڑ لیا، تھام لیا اپنی مٹھی میں؟ کیسے معلوم ہوا ہے آپ کی طرف؟ جب دیکھا ہی نہیں تو پھر کیا یقین نہیں کر رہے ہیں؟ چلیے ایک چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں، پانی آپ دیکھتے ہیں، مجھے رنگ بتائیے، پانی کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز تو دکھ رہی ہے نا، ہوا تو نظر سے اوجھل ہے، نظر ہے، لیکن پانی تو نظر آ رہا ہے، اس کا رنگ کیا ہوگا؟ بلکہ اس کو جس رنگ میں ملا دیں وہی رنگ کا ہو جائے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہمارے حواس خمسہ کے دائرے میں آ جائے اسی کو ہم مانے، بقایا ہر چیز کو چھوڑ دیں۔ لہٰذا انسان نے کہا کہ اس دنیا کا نہ کوئی بنانے والا ہے نہ چلانے والا ہے، لہٰذا جس کے پاس طاقت ہے، عقل ہے، ہوشیاری ہے، وہ دنیا پہ راج کرے۔ کمزور کا اس دنیا میں کوئی مقام نہیں۔ مائٹ از رائٹ کا دور ہے، بائی ہک اینڈ کروک اپنی زندگی کو آرام عیش کے بناؤ، اس لیے کہ جب کوئی بنانے والا چلانے والا نہیں تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ تو جب میں دنیا میں آیا ہوں تو مجھے اچھا کھانے کے لیے چاہیے، اچھا پہننے کے لیے چاہیے، اچھی سواری چاہیے، اچھا گھر چاہیے۔ پھر لوگ کام کرتے ہیں تو زیادہ کریں، میں تو تھوڑا سا کروں، مجھے آرام زیادہ چاہیے۔ اب اللہ نے نظام تو یہ نہیں بنا۔ اب اگر دنیا کا ہر طاقتور غریب کا مال لوٹ لے گا، کھا لے گا بائی ہک اینڈ کروک، تو پھر دنیا میں بڑا نقصان، دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔ یہ آج کی تھیوری ہے موجودہ، جسے ہم جہالت کا نظریہ کہہ سکتے ہیں، تھیوری آف ایروگنس، جہالت کا نظریہ ہے کہ جو کسی چیز کے بارے میں اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کہہ دیں گے کہ وہ چیز نہیں ہے۔ ہم نے یہاں بیٹھنے والوں نے کتنا نے امریکہ کو دیکھا ہے؟ اگر ہم نے امریکہ نہیں دیکھا تو ہم کہتے ہیں امریکہ نہیں، ہمارے کہہ دینے سے وہ حقیقت بن جائے گا۔ اسی چیز کو انسان سمجھنا نہیں چاہتا، تو یہ نظریہ ہے۔ اگر اس نظریہ کو ساری دنیا کے انسان مان لے تو پھر غریب اور کمزور کا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں، ہر طاقتور اسے مار پھاڑ کھائے گا۔ تو یہ نظریہ آج کا جو دنیا کا نظریہ ہے، سپر پاور بننے کا نظریہ، اپنے خیالات، اپنے عقیدے، اپنے طریقے، اپنا دین، اپنا مسلک لوگوں پر تھوپنے کا طریقہ، تو اس سے دنیا میں صرف فساد پھیلے گا، اور فساد پھیل رہا ہے، ہم دیکھیں۔ اور دنیا کی بڑی آبادی خدا کو نہیں مانتی، خدا کے وجود کا انکار کر دیا۔ کمیونزم آیا، خدا کو نہیں، ماؤ زیدونگ کو، اپنے جیسے انسان کو جو مر چکا ہے اسے خدا مانتے ہیں۔ تو یہ نظریہ ہمارے نزدیک فیلئر ہے، اس لیے کہ آج دنیا کا ہر انسان امن چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے، اپنے لیے تمام حقوق چاہتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ غریب کو اس کے حقوق نہیں ملتے، غریب کو انصاف نہیں ملتا عدالتوں کے اندر، بلکہ بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے عہدیدار اس انصاف کا سبوتاش کر دیتے ہیں۔ تاریخ یہ اس دور کا واحد المیہ ہے کہ انسان نے خدا کا انکار کر دیا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تاریخ میں۔ یہ گزشتہ 100 سال 150 سال میں یہ حادثہ ہوا ہے کہ انسان نے اس کائنات کے خالق کا انکار کر دیا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک خدا کو نہ ماننے والا دہریہ ایک مسلمان بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اس نے پہنچ کر کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، ثابت کرو خدا ہے، تم مانتے ہو؟ مانتے ہیں، ثابت کرو۔ تو ظاہر ہے بادشاہ سلامت تو بادشاہ سلامت ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے دربار کے سب سے بڑے عالم دین کی طرف دیکھا کہ جواب۔ عالم دین نے کہا کہ جہاں پر جواب کل ملے، آج بھی، کل 10 بجے۔ کتنے بجے؟ کل جب دربار شروع ہوگا 10 بجے۔ دوسرا دن آیا، تمام لوگ جمع ہوئے، عوام بھی آ گئے۔ بھئی ایک خدا کو نہ ماننے والے آدمی نے آ کر ایک مسلمان عالم کو خدا کے بارے میں چیلنج کیا ہے، ثابت کرو خدا ہے، اور انہوں نے چیلنج قبول کیا تو بڑی کھلبلی مچی، لوگ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے۔ بادشاہ سلامت خدا کے، وقت گزرتے جا رہا ہے، حضرت نہیں آئے، مولانا تشریف نہیں لائے۔ 10:30، 11، 11:30، 12 بجے تک ہم انتظار ہے۔ ظاہر بادشاہ کی کیفیت جلال میں غصہ بڑھتے جا رہا ہے، پبلک میں ایک اور جو خدا کا نہ ماننے والا دہریہ ہے، بڑے انداز میں مسکرائے، طنزیہ مسکراہٹ ہے، کہاں ہیں تمہارے عالم، کیوں نہیں آئے ثابت کرنے کے لیے؟ 12 بجے انہوں نے دیکھا کہ عالم دین بھاگتے، ہانپتے، کانپتے، پسینے میں شرابور آ رہے ہیں، اب ذرا لوگوں کی جان میں جان ہے، آ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا اتنی دیر؟
کہا کہ جہاں پناہ آپ جانتے ہیں میں کہاں رہتا ہوں، شہر ندی کے اس طرف ہے اور میں ندی کے اس طرف رہتا ہوں، روز جب میں آتا ہوں تو مجھے کشتیاں مل جاتی ہیں جو پار کرانے کا سواری کا کرایہ لے کر ایک کونے سے دوسرے کنارے چھوڑ دیتی ہیں۔ آج میں جب آیا تو کشتی مجھے نہیں ملی، کوئی بھی نہیں تھا وہاں۔ اب میں انتظار میں ہوں، اب ظاہر ہے میں ندی پار کر کے تیر کے تو نہیں آ سکتا۔ کافی دیر ہوگی، جب 11:15 بجے تو میں نے دیکھا کہ ایک تختہ لکڑی کا ہوا میں اڑتا ہوا آیا، پانی میں ٹھہر گیا۔ پھر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، دوسرا تختہ آیا، اس کے بازو ٹھہر گیا۔ 3-4 تختے آئے، کشتی بن گئی، اور ایک لکڑی آئی، چپو بن گئی۔ جب میں نے دیکھا کشتی تیار ہے، میں بیٹھ کر اس میں آ گیا۔ اب یہ سننا تھا کہ وہ دہریہ جو خدا کو نہیں مانتا تھا خے مار کے ہنس رہا ہے۔ بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ بادشاہ یہی تیرا عالم ہے؟ اس شخص کو تو عالم دین کہتا ہے؟ یہ مجھے سمجھائے گا خدا ہے؟ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ ہوا میں ایک تختہ اڑ کے آیا، دوسرا تختہ آیا، تیسرا آیا، کشتی بن گئی، ایک لکڑی آئی، چپو بن گئی، اور یہ بیٹھ کے آ گیا۔ وہ عالم دین بڑی سنجیدگی سے اسے گھور کے دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے اپنی ہنسی مذاق کی بات ختم کر لی تو انہوں نے پلٹ کر پوچھا کہ ارے احمق، میں نے تو ایک لکڑی کی کشتی بنائی تو اسے نہیں مان رہا ہے، اور تیرا کیا خیال ہے اتنی بڑی کائنات خود ہی بن گئی؟ اس کا کوئی بنانے والا چلانے والا نہیں؟ ایک معمولی کشتی کو تو سمجھ رہا کہ اس کے بنانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے، اور اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ تاریخ میں پیچھے چلیے، ان لوگوں کا خیال ہے کہ خدا ہے، رسول آئے، انسان کو نیک بننا چاہیے، جنت ملے گی، برا بنے گا دوزخ ملے گا۔ لیکن انہوں نے ایک عقیدہ گھڑ لیا جس کی اللہ نے تعلیم نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ خدا کا خود چاہیے تو دنیا چھوڑ، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھے گھر میں رہنا، شادی کرنا، یہ تمام چیزیں، دنیا کی ہر محبت کو کاٹ کے پھینک دو۔ ماں باپ کی محبت نہیں چاہیے، بہن بھائی، بیوی، شادی مت کرو، شادی سب سے برا فعل ہے، شادی ہوگی تو بچے ہوں گے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو اور جنگلوں میں نکل جاؤ۔ بھئی اس بستی کے لوگ اگر سارے نیک بن کے جنگلوں میں نکل گئے تو وہ جنگل آبادی بن جائے گا، اور سارے نیک تو نہیں ہوتے نا، تھوڑے جائیں گے۔ انہوں نے جا کر عجیب عجیب حرکتیں شروع کر دی، تپسیائیں شروع کر دی، اپنے آپ کو مشقتوں میں، مصیبتوں میں ڈالا، اور دنیا داری کو ختم کیا۔ جسم کو جتنے تکلیف پہنچائیں گے روح اتنی ہلکی ہوگی، خدا کا خود نصیب ہوگا۔ اس عقیدے کے ماننے والے آج دنیا میں 2 بڑی قومیں ہیں، ایک تو مسلمانوں سے بڑی تعداد میں ایک کرسچنز ہیں، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے گڑھ کر رہبانیت اختیار کی، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں فرمایا رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها، رہبانیت تو انہوں نے ایجاد کی، ہم نے نہیں لکھا تھا۔ اچھا جب تم نے ایک چیز اپنے اوپر فرض کر لی، تم نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا، فما رعوها حق رعایتہ، کم از کم اس کا حق تو ادا کرنا تھا۔ انہوں نے رہبانیت کے نام پر اتنی بدکاریاں کی ہیں کہ چرچ کے بیک یارڈ جو تھے، پیچھے کے حصے، کھلے ہوئے صحن اور میدان، وہاں پر یعنی ایسے بچوں کی خبریں بنی جو بغیر شادی کے پیدا ہوئے۔ اسی چرچ کے ننے اور اسی چرچ کے پادریوں نے مل کر، مردوں اور عورتوں نے مل کر اتنے برے کام کیے کہ بغیر نکاح کے اولاد پیدا ہو۔ دوسری قوم بدھسٹ ہمارے سامنے ہیں، یہ جھاڑ کا پتا، کوئی پھل، کوئی چیز ترکاری توڑیں گے نہیں، کہ تو وہ بھی جاندار ہے، توڑیں گے تو تکلیف ہوگی۔ زمین پر چپل پہن کے نہیں پھریں گے، ننگے پیر پھریں گے، زمین کو تکلیف ہوگی۔ اب پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے گھرے گھر مانگتے پھریں گے کہ تم یہ سارے جرم کرو، ساری ترکاری توڑ کے تم لاؤ، کھانا سالن تم بناؤ، ہم کو دے دو اللہ کے نام پہ، ہم بیٹھ کر کھائیں گے، یعنی گناہ دوسرے کریں، یہ بیٹھ کے مفت میں کھاتے رہیں گے۔ ایک طرف تو مچھر مکھی چونٹی کو مارنے کے لیے ان کا ہیبت سے حال برا ہوتا ہے، دوسری طرف سری لنکا میں اور دنیا کے مختلف مقامات میں مسلمانوں کو بے تحاشا ختم کر، یہ ڈبل پالیسی۔ ایک طرف تو تقوی اور پرہیزگاری کی یہ انتہا کہ مکھی اور مچھر چونٹی کو مارنا گناہ ہے، اور مسلمان کو مارنا ان کے اندر۔ 2 بڑی قومیں، انہوں نے دنیا کو چھوڑا، حالانکہ دنیا چھوڑا نہیں، دنیا نہیں چھوڑی،
دلائی لاما بھی جو بڑے ان کے لیڈر ہیں، ان کو بھی حکومت چاہیے، ان کو بھی اسٹیٹ چاہیے۔ تاریخ میں اور تھوڑا پیچھے جائیے، اس زمانے کے لوگ اللہ کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، جنت، دوزخ، کتابوں سب کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ خدا نے اپنے اختیارات تقسیم کر دیے۔ ظاہر ہے جب اللہ تقسیم کرا تھا تو کوئی تھیا نہیں ہو، انہوں نے اپنی طرف سے ہر اختیار کسی نہ کسی کو دے دیا، چاند کو، سورج کو، زمین کو، پہاڑ کو، درند کو، چرند کو، فرشتوں کو، جنوں کو، ہر کسی کو دے دیا۔ متفق نہیں ہے کہ ہمارا اصلی خدا کے اختیار کس کے پاس ہے۔ ظاہر ہے آج اس میں جو خیالات ہیں، علم دیوی سے ملتا ہے، سرسوتی سے، دولت لکشمی دیوی سے ملتی ہے، طاقت کالی دیوی سے ملتی ہے، تو ویس والے نہیں مانتے، ویس کو تو پتا بھی نہیں ہے یہ دیویاں ہیں موجود، ویس کے ہاں کچھ الگ تصورات پائے جاتے ہیں، تو پھر خدا کسی خدا پر ہے اتفاق نہیں۔ اب ہوگا کیا، اس زمین پر ایسے ماننے والوں کے جس گروپ کو دنیا میں اقتدار، قوت، طاقت ملے گی، وہ دوسرے گروپ کو مجبور کرے گا ہمارے خدا کو مان۔ اب اس کے برخلاف آئیے چوتھا نظریہ، یہ مشرکانہ نظریہ ہے، دوسرا راہبانہ نظریہ ہے، پہلا جہالت کا نظریہ ہے کہ انسان نے خدائی کا انکار کیا۔ اب آئیے اسلامی نظریہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اب جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اس کائنات میں ایک ہستی ہے، اس کا عربک نام اللہ ہے۔ اب ظاہر عربی کا ورڈ آپ کو سنسکرت میں، پرشین میں، انگریزی میں تو نہیں ملے گا، اس کے سبسٹیٹیوٹ تو ملیں گے آپ کو، لیکن ایگزیکٹلی وہ ایک زبان کا دوسری زبان میں کیسے آئے گا، آپ کو ٹرانسلیشن کرنا پڑے گا۔ سنسکرت میں یا ہندی میں دیکھیے تو آپ کو بے شمار دیووں کے بیچ میں ایک مہادیو ملے گا۔ تصور تو وحدانیت کا وہاں بھی ہے۔ ایران میں مجوسیوں نے دو خدا بنا، ایک نیکی کا خدا ہے یزداں، دوسرا بدی کا خدا ہے اہرمن، انہوں نے دو خدا بنا، اس سے بھی ڈر کے پوجا کرتے ہیں کہ برائی کا خدا ہمیں مصیبت میں مبتلا نہ کرے، اور بھلائی کے خدا کو ہم ناراض کریں گے تو وہ ہم کو نعمتیں نہیں دے گا۔ اب بتائیے ان قوموں میں جس کو طاقت ملے گی وہ دنیا کے لوگوں کو مجبور نہیں کریں گے ہمارے عقیدے کو قبول کرو، مانے۔ اب ہم اپنا نظریہ جب دیں گے تو ہاں، ہر زبان میں ایک خدا کے لیے کوئی علیحدہ لفظ ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی ہوگا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہو، وہ تو عربی میں آئے تھے، تو ہم جواب میں کہیں کہ ہاں، تم ویدوں کی بات کر رہے ہو، وید تو سنسکرت میں نازل ہوئے، ظاہر سنسکرت ساری دنیا میں نہیں بولی جاتی۔ تمہارا اعتراض اگر یہ ہے کہ عربی ساری دنیا میں نہیں بولی جاتی، سنسکرت بھی ساری دنیا میں نہیں بولی جاتی، عیسائی تو ہمارے سامنے منہ نہیں کھول سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اتری تھی سریمک سریانی لینگویج میں، وہ دنیا سے زبان مٹ چکی ہے، اور اصلی کتاب، ٹرانسلیشن اصلی کتاب کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اور جتنا بھی مواد عیسائیوں کے پاس بائبل کی شکل میں موجود ہے وہ ٹرانسلیشن کی شکل کے اندر ہے، لہذا ٹرانسلیشن کبھی بھی کسی چیز کا اصل تو نہیں ثابت ہو سکتا۔ پھر دوسرے، تمہاری جو مقدس کتابیں ہیں ان میں بے شمار اختلافات ہیں، جبکہ 1450 سال پہلے جو کتاب آئی ہے وہ ایز اٹ از ہے، اور اس کائنات کی حقیقت کو بیان کر رہی ہے۔ اس کائنات میں ایک بہت بڑی ہستی ہے، اس کا نام اللہ ہے، اور وہ کائنات میں جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید، جو چاہے کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کرنے پر قادر ہے، اور جب کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ کن فیکون کہہ کر اللہ نے کائنات بنائی۔ اے مغرب کے ترقی یافتہ لوگوں، جس چیز کو تم بگ بینگ کہہ رہے ہو، ہمارے نزدیک وہ لفظ کن ہے۔ جب یہ لفظ کن اللہ کی زبان سے نکلا اس کائنات میں، ایک بڑا زوردار دھماکہ ہوا، اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، ہو جا، ہر چیز بن گئی۔ اللہ نے بے شمار مخلوقات بنائی، فرشتوں کو تخلیق کیا نور سے۔ اب یہ نور کس قسم کا تھا وہ اللہ ہو، ہم بحث نہیں کریں۔ جنوں کو ایک مخلوق اور بنائی جو آگ کی لپٹ سے پیدا، آگ کے شعلے سے پیدا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق تیار کی، اور اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کے پتلے کو بنایا۔
خلق الانسان من صلصال من کالفخار، ہم نے سڑی گلی بدبودار مٹی سے انسان کا پتلا بنا، اور جب وہ پتلا بن گیا تو اللہ نے کیا کیا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح اس میں ڈالی۔ اب وہ روح مت سمجھیے جو بندے کے جسم میں ہوتی ہے، کچھ چیزیں جب سمجھ میں نہ آئیں تو انسان خاموشی اختیار کرے، اس لیے کہ ہم ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھیں گے یسألونک عن الروح، یہ روح کیا چیز ہوتی ہے؟ قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے یہ روح اللہ کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیل، تمہیں روح کے بارے میں تھوڑا علم دیا گیا۔ وہ علم کیا ہے؟ جب تک میرے ابا زندہ ہیں، بیمار ہیں، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، کوما کے اندر ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں، برسوں سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کسی چیز کی ان کو احتیاج ہے، ضرورت ہی نہیں، لیکن زندہ ہے، سانس چل رہی ہے۔ ایک وقت آیا سانس رک گئی، جسم سے روح نکل گئی، بڑے سے بڑے ڈاکٹر نے دیکھا نو مور، آپ نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، ود ان نو ٹائم لے جا کے ہم مٹی میں دفن کر کے آ گئے۔ تو ایک چیز تھی جو جسم میں جب تک تھی بندہ بشر ہوتا تھا، جب وہ جسم سے نکال لی گئی اب وہ مردہ ہو گیا۔ ہم نے اپنے عزیز کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے اندر دبایا، آ گیا۔ یہ روح وہ چیز ہے، اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کائنات تیار کر لی تو کائنات کی تیاری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَذَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پہلے تو ہم نے 2 دنوں میں آسمان بنایا، ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ، آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا۔ ہم نے آسمان و زمینوں کو حکم دیا ہمارے حکم کی تعمیل کرو چاہو یا نہ چاہو، انہوں نے کہا ہم تیرے فرما بردار ہیں، آ گئے، کائنات پوری بن گئی۔ اللہ نے 2 دنوں میں زمین، پھر 2 دنوں میں زمین میں وہ تمام چیزیں رکھی جو درین چرین پرین انسان اور حشرات اولاد اور دیگر مخلوقات کی غذا ہے، زمین میں وہ خوبی رکھی ہے۔ زمین میں خوبی ہے کہ جس چیز کو کھا کر آپ گندی سڑی ہوئی اور بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، زمین اپنے دامن میں سمیٹ کر اثر ہے اس سے ایک نئی فصل آپ کو دوبارہ دیتی ہے، نئی فصل دیتی ہے۔ یہ اللہ نے 2 دنوں میں، 6 دنوں میں خلق السماوات والارض فی 6 ایام، ہم نے 6 دنوں میں کائنات تخلیق کی، مخلوقات بنائی۔ پہلے انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اب ہم نے سب کو جمع کیا۔ اب یہ سورہ احزاب پڑھیے آخری آیتوں میں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے تمام مخلوقات کو جمع کیا، چاند، سورج، زمین، بڑے بڑے گرینڈ مخلوقات، جو بھی دنیا کی بڑی مخلوق، 6 فٹ کے آدم علیہ السلام بھی وہاں کھڑے، مخلوقات پوری کھڑی۔ اب اللہ نے ایک چیلنج پیش، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ایک امانت ہم نے دی، بھائی کوئی ہے تم میں جو میرے اس کام کو، اس ڈیوٹی کو انجام دے، زمین پر جائے اور جا کر یہ ڈیوٹی انجام دے۔ فَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، ہر کوئی ڈر گیا، کانپ گیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، آدم علیہ السلام اس لیے کہ ان کو مٹی، پانی، ہوا، جن جن چیزوں سے بنے تھے، مزاج میں ایک جرت، ایک ایڈونچرس ان کا موڈ تھا، انہوں نے کہا کہ پروردگار میں کروں۔ بڑی بڑی مخلوقات ڈر گئیں اور حضرت آدم فرمانے کہ میں، اور اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس وقت وہ اندھیرے میں تھے، علم نہیں تھا ان کے پاس۔ یہ پہلی سچویشن ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کی مخلوق کو جمع کیا اور اپنی ایک ذمہ داری پیش کی کہ بھئی کوئی ہے تم میں، میرا یہ کام کرو، کون کرے گا؟ سب ڈر گئے، آدم علیہ السلام نے اٹھا لی۔ جیسی آدم علیہ السلام نے ذمہ داری اٹھائی، اللہ نے پوری کائنات میں اعلان کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں، میرا نمائندہ ہوگا اور زمین کے نظام کو میرے حکم اور میری ہدایات اور تعلیمات کے مطابق چلائے۔ فرشتوں کو چونکہ زمین، فرشتوں نے دیکھا تھا حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، اس مٹی کو پانی سے گوندا گیا ہے، پتلا بنایا گیا، پتلے کو دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھا، تو مٹی، پانی، ہوا، تمازت، گرمی،
ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک بالکل مکسچر بنا ہے، تو اس کے مزاج میں تو عجیب اچھائیاں بھی بہت ہوں گی، برائیں، ایک طرف نرم دلی ہوگی تو ایک طرف سنگ دلی ہوگی، ایک طرف محبت میں جذبہ قربانی کا ہوگا تو ایک طرف انتقام کا جذبہ ہوگا، کسی کے لیے جان دینے کا جذبہ ہوگا تو کسی کی جان لینے کا جذبہ ہوگا۔ تو انہوں نے اللہ سے کہا پروردگار آپ اس کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، میں یفسد فی الارض ویسفک الدماء، جو زمین میں فساد کرے گا، خون کی ندیاں بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح و تعریف کر رہے ہیں، حمد و ثنا ہم بیان کر رہے ہیں، مزید کیا ضرورت ہے؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بازو بلایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسان کے لیے جتنی چیزیں وہ اپنی زمین میں استعمال میں لائے گا، زمین میں چاند کی، سورج کی، مریخ کی، کہیں کی بھی استعمال میں لائے گا، ان چیزوں کی تمام صفات، خصوصیات، پراپرٹیز ان کو بتا دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پوری بتا دی۔ اسی لیے ان کی ذریت میں کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے، کوئی جیولوجسٹ بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، علم کی کوئی نہ کوئی شاخ کسی نہ کسی کو ملی ہے، ہیریڈیٹری ہے نا یہ، نسل اندر۔ البتہ یہ ہے کہ جس نے جس فیلڈ میں محنت کی وہ ایکسپرٹیز ہوگی اس کی، ورنہ معلومات تو سبھی کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام مخلوقات آدم کو سجدہ کریں کہ علم کی بنیاد پر یہ چھوٹے قد کا 6 فٹ کا انسان جو مٹی سے بنا، میں نے بنایا، اپنی روح اس میں ڈالی، تم تمام مخلوقات پر حکمرانی کرے گا۔ وَإِذْ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام مخلوق سجدے میں گر گئی۔ اب پریکٹیکلی سجدہ ہوا، چلیے مان لیتے ہیں۔ لوگ اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ ایک تعظیمی سجدہ ہوتا ہے، ایک تعبدی سجدہ، اب عبادت کا سجدہ ایک ہوتا ہے، ایک احترام کا سجدہ ہوتا ہے، جو بھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں صرف اللہ کے آگے سجدہ ہے بقایا، تمام سجدے موقوف، اس لیے ہم سجدوں کی بحث نہیں کرتے، سوائے رب کائنات کے کسی کو سجدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، جس کو چاہے حکم دے سجدہ کرے۔ تمام مخلوقات جھک گئی، زمین، آسمان، بارش، سورج، چاند، تارے، ہر چیز ہمارے کنٹرول۔ دوسرے معنی کیا ہوئے سجدے کے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، وہ جیسے تمہیں ہوں وہ حکم دیں، چاہے وہ آدم کا بیٹا اللہ کا فرما بردار ہو یا نافرمان، مومن ہو یا کافر، زمین کو وہ حکم دے گا فصل دے، فصل دے گی۔ اب آپ بتائیے کروڑوں کافر کسان ہیں یا نہیں؟ وہ زمین میں بیج ڈالتے ہیں، فصلیں ان کو ملتی ہیں یا اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی فصلوں کو دیتا ہے؟ بارش جب برساتا ہے تو اللہ میں بارش کو حکم دیتا ہے، دیکھو جا کے مسلمانوں کے کھیتوں پہ، باغوں میں برسنا، کافروں مشرکوں کے پاس نہیں جانا، ایسا کوئی حکم ہے؟ سورج جب نکلتا ہے تو کوئی خاص علاقے میں آتا ہے، دوسروں کے پاس نہیں۔ یہ تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دی تمام چیزیں، جاؤ ان کی خدمت کر۔ لیکن شیطان اکڑ گیا، اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا۔ اللہ نے پوچھا اسے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما امرتک، ابلیس میں نے تجھے حکم دیا اور تم نے میرے سجدے کا انکار کیا۔ اس نے کہا انا خیر من، یہ ہے انانیہ، پہلے شیطان میں تھی اب انسان میں آ گئی، میں بڑا، میں سب سے بڑا ڈاکٹر، میں سب سے بڑا مینیجر، میں سب سے بڑا انجینئر، میں حسین ہوں، میں خوبصورت، میری آواز ہے، میری طاقت ہے، میرا کرسی ہے، میرا عہدہ ہے، ہر چیز میں انسان میں، اور یہ میں انسان کو لے ڈوبتی ہوں۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، اس کو آپ نے مٹی سے بنایا، سڑی گلی بدبودار مٹی، آپ خود فرما رہے ہیں مجھے آگ سے، آگ روشن ہے، جلا کے ہر چیز کو خاکستر کرتی ہے، جبکہ یہ مٹی، جبکہ آگ مٹی کو بھی جلا کے بھسم کرتی ہے، تو میں اس کو سجدہ کروں؟ احاذ الذی کرمت علیہ، کہ یہ ہے وہ سڑی گلی مٹی کا بنایا انسان کہ آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جہنمی ہے، یہاں سے نکل جا۔ اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیجئے، اللہ میاں آپ نے مجھے جیسے بہکایا، نعوذ اللہ پر الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے بہکایا مجھے، اگر یہ بغیر، بھائی اللہ نے چیلنج کیا، یہ ذمہ داری قبول کر، تو نے قبول نہیں کی، آدم علیہ السلام نے قبول کی، دے دی گئی، اب اس سے میں کیوں آ رہا؟
یہ حسد ہے۔ کولمبس کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ پرتگال کے بادشاہ جب وہ امریکہ دریافت کر کے آیا تو اس نے بڑے اس کے اعزاز میں دعوت دی۔ جب کھانے کے بڑے ٹیبل، بادشاہ کا ٹیبل بہت بڑا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہیں، وزیر مشیر سارے بیٹھے۔ اب آپس میں جب بادشاہ نے اس کو بہت زیادہ ریسپیکٹ دی، اس کا اکرام کیا، تو لوگوں نے اس میں کون سی بات ہے، میں بھی جہاز میں بیٹھ کے جاتا تو امریکہ ڈسکور کر لیتا، میں بھی کر لیتا۔ کولمبس کو اللہ نے ذرا کوئی بات سکھائی ہوگی، اس نے ایک بوائلڈ ایگ لیا اور کہا کہ ذرا اس کو کھڑا کر کے بتاؤ۔ بوائلڈ ایگ پورا کھڑا کر کے بتاؤ، ہر کوئی کھڑا کرے، گر گیا، انہیں کھڑا کرا تو پورا راؤنڈ مار کے ٹیبل پر، پھر اسی کے پاس آیا، کوئی کھڑا نہیں کر سکا۔ جب اس کے پاس آیا تو اس نے انگلی سے مارا، تھوڑا سا ایسا توڑا، جیسی وہ ٹوٹ گیا، گھڑے کے ساتھ وہ ٹھہر گیا۔ جیسی اس نے کھڑا کیا، لوگ کہنے لگے ایسا تو ہم نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا موقع تم کو تو پہلے دیا گیا تھا، تم نے کیا نہیں، اب جب کسی کے کرنے کے بعد دیکھ کے کہہ رہے ہو ہم بھی کر سکتے، یہ کیا بات ہے؟ تو شیطان کا یہی مسئلہ ہے کہ میں بہتر ہوں، اب مجھے مہلت دے، میں آدم کی اولاد کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طریقے سے بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں گا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبے۔ شیطان دوزخ میں اکیلے جانا نہیں چاہتا۔ آج مسلمانوں کی آدم کی اولاد کی ایک بڑی تعداد آنکھیں بند کر کے شیطان کے راستے پر بگٹٹ بھاگ جا رہی، اس کو پرواہ، اور اس نے اپنی بخشائش کے دنیا بھر کے ہیلے بہانے غیر مسلموں نے اور مسلمانوں نے گھڑ لیے۔ اور یہی ہم معلوم کریں گے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی روشنی میں حقیقت ہے کیا، اللہ کا مطالبہ ہم سے کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرمایا، یا آدمو انہو عدو لک ولزوجک، اے آدم یہ شیطان آپ کا آپ کی بیوی کا دشمن ہے، اس سے ذرا بچ کے رہنا، اس لیے کہ آپ کو سجدہ نہیں کرا۔ آپ تو خود دیکھ رہے سامنے تمام مخلوقات اللہ کے حکم سے سجدے میں گر گئی، سرنڈر ہو گئے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ ہم آپ کو ان ایڈوانس بتا رہے ہیں، انہو عدو لک، قرآن کیا ہے، عدو لک ولزوجک، آپ کا آپ کی بیوی کا دشمن ہے، اور اب بچے ہوں گے تو ان کا دشمن ہوگا، بی کیئرفل، بتا دیا۔ اب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں مشن پر بھیجنے سے پہلے، ذمہ داری دینے سے پہلے ان کو جنت بتانی مناسب سب، اللہ کی مشیت، اللہ جو چاہے کہ فعال لما یرید، اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے یہ کیوں کرے یہ کیوں کرے، اللہ ہر کسی سے سوال کر سکتا ہے، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، نہ بندہ نہ بشر نہ نبی نہ پیر نہ پیغمبر، کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائیے، قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم تمہاری بیوی مل کے جنت میں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منها حیث شئتما رغدا ولا تقربا هذه الشجرہ، ہر چیز کھاؤ یہاں پر، روٹی کپڑا مکان پورا سوشلزم تمہارے لیے فری ہے، جہاں چاہے رہو جو چاہے کھاؤ کوئی پرابلم، لیکن بس ایک بات ہے، فلا تقربا هذه الشجرہ، ایک جھاڑ کے قریب نہیں جانا۔ اب ہم کو نہیں معلوم کون سا جھاڑ، جب اللہ نے نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، ہم کو دماغ لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کس قسم کا جھاڑ، اللہ نے تو بتا دیا۔ اب میاں بیوی دونوں جنت میں چلے، کھا رہے پی رہے مزے سے۔ اب کھانے پینے کے لیے جنت ہے، جنت کا معاملہ ہے کہ جس چیز کی آرزو تمنا کرو وہ چیز سامنے ہے، ڈش موجود، بہترین مزہ، بہترین نعمتیں جنت کی۔ اب شیطان وہاں پر پہنچے، اس کے آنے پر ابھی روک ٹوک نہیں، اللہ دیکھنا چاہتا، اصل یہ خیر و شر کی جنگ ہے، خیر کا نمائندہ آدم علیہ السلام، ان کی بیوی زوجہ اما ہوا ہیں، اور شر کا نمائندہ شیطان، ان دونوں کے بیچ میں اب فائٹ ہونے والی ہے، اور اس کا وینیو کیا ہے؟ زمین، کرۃ الارض۔ لیکن شیطان جنت میں بھی پہنچا، اس پہ کوئی روک ٹوک پابندی نہیں تھی، خواہ خواہ کے لوگ کہتے ہیں وہ سانپ بن کے گھسا نے سانپ بنا کے اس میں، اور آج سانپ کو اتنا چڑھا کے رکھ دیا ہے کہ آج ہر دوا کی شیشی کے اوپر یا آپ کے فارمیسی کے اوپر سانپ ہی بنا ہوا ہے، یعنی ہم دن رات سانپ کا زہر پی رہے ہیں، تو پھر ہم میں صفات کیسی پیدا ہوں، ہم بھی زہریلے ہو جائیں گے نا۔ ہم ایک چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، غیروں کی چیز، مسلمانوں کے پاس بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے، شیطان پہنچ گیا، اللہ نے روک ٹوک۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ شیطان کس ذریعے سے، کس بہانے سے، ہیلے سے حضرت آدم اور حوا کو بہکاتا ہے۔
اب یہاں پر قرآن بڑے بڑے مسلکوں کی، بڑے بڑے خیالات کی، فلسفی تھیئریز کی تردید کرتا ہے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی، کہ عورت، مایا جال، دھوکہ، اس کی وجہ سے انسان مصیبت میں گرفتار ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں، شیطان پہنچ گیا جنت میں اور جا کر اس سے کہا کہ وَخَاصَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں اور قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہارا بھائی خواہوں، دوست ہوں، بڑا تمہارا ہمدرد ہوں۔ اب میں راز کی بات بتا، اللہ نے یہ جو جھاڑ کا پھل کھانے سے منع کیا ہے تو جانتے ہو کیوں؟ اگر کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، زمین پہ جانے کا کوئی چانس نہیں۔ یا پھر دوسری چیز یہ ہوگی کہ تم جو انسان ہو، جس کے ساتھ بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، دکھ، بیماری لگی، یہ سب نکل کر تم فرشتے بن جاؤ، تم فرشتے بن جاؤ۔ اب بتائیے دنیا کا کون سا انسان ہے جو اللہ کے قریب جنت کو چھوڑ کر دنیا میں آنا چاہے؟ قرب، اللہ کا قرب چھوڑ کر۔ یہ آج آپ اور ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کے لیے بھاگتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آج آپ یہاں بیٹھے کس لیے؟ اللہ ہم سے راضی ہو، ہمیں جنت میں، یہی ہے نا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے آپ؟ ہمارا کوئی اور مقصد ہے؟ اب میاں بیوی نے یقیناً ڈسکس کیا ہوگا، ظاہر ہے میاں دوسرا تو کوئی بات کہنے والا ہے، تھرڈ پرسن وہاں ہے ہی نہیں، شیطان تو آیا، وسوسہ ڈالا، بات کرا، کر کے چلے گیا۔ ایک بڑے صاحب عالم دین آئے تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، ہو سکتا ہے اماں ہوا نے کہا کہ دیکھو جی زمین پہ گئے تو تمہارے کو کھیتی باڑی کرنا پڑے گا، میرے کو چولہا چکی کرنا پڑے گا، محنت کے کام ہے، زمین پہ کوئی چیز ریڈی میڈ ملنے والی نہیں ہے، ریڈی میڈ ملنے والی کوئی چیز نہیں، جنت میں ہر چیز ریڈی میڈ ہے، نہ ہمارے کو مکان کی ضرورت ہے، نہ پکوان کی ضرورت ہے، کھیتی باڑی کی ضرورت ہے، یہاں تو ہر چیز خالی بس خواہش کرو سامنے، اما تشتہی انفسکم، ہر چیز تمہارے سامنے ہے۔ اب ظاہر ہے میاں بیوی کا مشورہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ دونوں نے مل کر پھل چکا، فَأَكَلَا، دونوں، اکلا ڈبل کا صیغہ ہے قرآن مجید میں، دونوں نے مل کر پھل چکا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا، جیسے ابھی تک دونوں کو اللہ کی رحمت ڈھانکے ہوئے تھی، فرما بردار ہے نا، اللہ کی رحمت ڈھانکے ہوئے، جیسے ہی اللہ کی نافرمانی کی رحمت ہٹ گئی، آدم علیہ السلام سامنے ہیں، حوا علیہ السلام سامنے ہیں، دونوں کو معلوم ہے اوہ ہمارے جسم پر تو کپڑے ہے ہی نہیں بھائی، جسم کھل گئے، سطر کھل گئے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کون کون تھے وہاں پہ، وہاں کون کون تھے جنت میں؟ میرا دوست حضرت آدم، حضرت اور تو بچے تو نہیں ہوئے نا میاں، نہیں وہ تو زمین پہ آنے کے بعد، تو دو ہی ہیں، تو میاں بیوی میں شرم کی، دونوں شادی شدہ ہیں، اللہ نے جوڑا بنایا نا، زوجہا وبث خلق الانسان، سورہ نساء کی پہلی آیت کہ ہم نے پہلے انسان کو بنا پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، تو وہاں میاں بیوی ہے تو شرمانے کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے، اور فرما بردار کے لیے ایمان کا ایک حصہ حیا ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، لکل دین خلق و خلق الاسلام الحیاء، ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور میں جو دین شریعت تازی چیزیں لے کر آیا ہوں، سب سے لیٹسٹ چیزیں، اس میں سب سے اہمیت جس کی وہ حیا کی، اگر کسی میں حیا نہیں ہے وہ جو چاہے کرتا پھرے، ہمارے کام کا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو جیسی حیا محسوس ہوئی تو دونوں حضرت آدم حوا نے کیا کیا، وَاتَّفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پتوں کو لے کر اپنے آپ کو چھپانا شروع کر، حالانکہ میاں بھی شرمانے کی ضرورت نہیں، لیکن انسان اپنے جسم کے پوشیدہ حصوں کو بھی دیکھنا مناسب نہیں سمجھتا، اللہ یہ کہ کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے۔ اب اوپر سے اللہ کی آواز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان سے، أَلَمْ أَنْهَاكُمَا رَبُّكُمَا، کما کا صیغہ بتا رہا ہے کہ غلطی دونوں سے ہوئی، اللہ نے دونوں سے باز پوچھ کے سوال جواب کیا، تم دونوں کو ہم نے منع نہیں کیا تھا اس جھاڑ کے پاس نہیں جانا، پھر تم نے کیوں کیا؟ اب آدم علیہ السلام پریشان، کیا کروں تو کیا نہیں کروں، توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، الفاظ نہیں مل رہے ہیں۔ اب یہاں ایک واقعہ ہے، اب آپ میں سے جو اس واقعے کو ماننا چاہے اہل و نسل، نہیں ماننا چاہے اہل و نسل، مجھے اس سے بحث نہیں، میں دونوں چیزیں ہمیشہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب اس میں سے آپ جس کے بھی
ماننے اور سمجھنے والے پسند کرنے والے ہوں. تو ہم سیرت سن رہے ہیں, ان چیزوں پر ہم بحث کر کے اپنے درمیان تفریق نہیں کریں. ایک روایت یہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غضبناک ہو کر سزا کے طور پہ آدم علیہ السلام کو, حوا علیہ السلام کو زمین پہ بھیج دیا. اور کہاں بھیج دیا؟ آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے پاس, حوا علیہ السلام کو جدہ کے پاس. اور شیطان کو کہاں بھیجا؟ نارتھ پول, ساؤتھ پول, پتہ نہیں. شیطان کا مسئلہ نہیں ہے, وہ سیکنڈ میں ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آسانی سے جا سکتا ہے. چلیے اب وہاں پر 3 روایات جو مول صاحب قصہ سناتے ہیں, 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے. اور وہ اتنے لمبے اور اونچے تھے 60 گز کے کہ سمندر کا پانی ان کے گھٹنوں یا ٹخنوں تک آتا تھا. اتنے اونچے پورے تھے. تب ظاہر چہرہ کتنا بڑا ہو کہ روتے روتے ایسا ندیوں کے جیسے گڑے پڑ گئے جس میں کبوتر پہ بیٹھتے تھے. 300 سال تک روتے رہے. 300 سال کے بعد میں اچانک حضرت آدم علیہ السلام نے سر اٹھا کر کہا کہ اللہ میاں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان کے وسیلے سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں. تو وہ جو اللہ میاں بیٹھے ہوئے شاید تھوڑا نعوذ باللہ من ذالک اونگ آ گئی تھی, اچانک پوچھے آدم تم کو محمد کا نام کیسا معلوم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار جب تو نے مجھے روح ڈال کر انسان بنایا, میری آنکھیں کھلی, میں نے عرش کو دیکھا تو وہاں پہ میں نے یہ کلمہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج میری سمجھ میں آیا کہ لا الہ الا اللہ تو بات سمجھ میں, وہ تو تیری بات ہے. یہ جو محمد کا نام ہے یہ تیری کوئی محبوب ہستی ہے, اس لیے میں تیری محبوب کے وسیلے سے میں دعا مانگ رہا ہوں, مجھے معاف کر. اللہ نے معاف کر. یہ قصہ مولوی صاحب کا ہے. قرآن قصہ کیا بیان کر رہا ہے؟ قرآن کا یہ قصہ آپ کو 2 جگہ بڑے واضح طور پر ملے گا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 اور 38 کے بیچ میں, اور دوسرا سورۃ الطٰہٰ, اس کے اندر بھی آپ کو 118 سے لے کر 20 تک کی آپ کو چیزیں مل جائیں گی. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ ہم نے آدم علیہ السلام کو, حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا, پھل کھانے سے منع کیا, انہوں نے پھل چکھ لیا. وہیں پر انہیں احساس ہوا کہ غلطی ہوئی, توبہ کرنا چاہا, توبہ کے الفاظ نہیں ملے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات, انہوں نے رب سے کلمات, توبہ کے کلمات سیکھے. فَتَابَ عَلَيْهِ, ہم نے معاف کر دیا. سیکوینس دیکھیے الفاظ کی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, وہ بڑا معاف کرنے والا. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, اب اترو زمین پر. لیکن ہمارے مولوی صاحب اللہ میاں کو سیکوینس کہ اللہ میاں آپ کی وہ قرآن کی سیکوینس صحیح نہیں ہے, میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے. توبہ آسمانوں پر قبول نہیں ہوئی, زمین پر آ کے 300 سال کے بعد بھی. اچھا سورہ طٰہٰ میں جائیے, وہی بات ہے. وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ, آدم نے اللہ کی نافرمانی کی علیہ السلام اور وہ باغی ہو گئے. پھر اللہ سے توبہ کی. اچھا یہ توبہ کے کلمات سورۃ الاعراف, ربنا ظلم, دونوں میاں بیوی نے توبہ کی. قالا, قاف الف لام الف کے ڈبل کا صیغہ ہے, دونوں نے توبہ کی. کیا توبہ کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ تو ہمیں اگر معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارے والوں میں رہیں گے, ہم پر رحم نہیں کرے گا تو پھر ہم نقصان اٹھا لیں گے. فتاب علیہ, اللہ نے توبہ قبول کری, معاف کر دیا. پھر سورہ طٰہٰ میں قُلْنَا اهْبِطَا مِنْهُ, تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. اب زمین پر جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو ایک وعدہ کیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 38-39, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. یہ سب کے سب کون ہیں؟ حضرت آدم, حضرت حوا اور شیطان. جوش اور محبت میں حضرت شیطان نہیں کہہ دیجیے, جب سب کو حضرت بول رہے ہیں تو پھر نکل جائے گا نا وہاں سے. 3 آدمی ہیں نا بھائی, 2 انسان اور ایک شیطان. شیطان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے واضح طور پہ فرمایا سورہ ذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ہم نے جن اور انسانوں کو امتحان کے لیے, آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. اب دونوں کیا کرتے ہیں زمین پر؟ جنت دونوں کی ملے گی نیکوں کو, دونوں مخلوق کی نیکوں کو, اور دونوں مخلوقات میں سے جو برے ہیں ان کے لیے جہنم بنے. تو آدم علیہ السلام نے اللہ نے
سے کیا وعدہ کیا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم، آپ کی قوم نسل میں بگاڑ آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا، اس سے کہ ان کو بگاڑنے والا شیطان ساتھ جا رہا ہے، جس کے بارے میں ہم نے پہلے کیا بتایا؟ إِنَّهُ عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، میاں بیوی کا دشمن ہے، بچ کے رہو اسے، فادر اب آپ کی اولاد کو بھی بہکائے گا۔ دوسری چیز، دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، ہم کسی کو کم دیں گے، کسی کو زیادہ دیں گے۔ جس کو کم دیں گے وہ چاہے گا کہ مجھے بھی وہ ملے، تو وہ اتنی آسانی سے تو نہیں ملے گا، اس لیے وہ بائی ہک اینڈ کروک حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو زمین میں پھر فساد ہوگا، گناہ ہوں گے۔ تیسری چیز، انسان کا نفس اس کو مجبور کرے گا کہ بہت ساری چیزیں حاصل کرے جو اسے میسر نہیں۔ یہ تین چیزیں انسان کو سیدھے ٹریک سے ہٹا دیں گی، صراط مستقیم سے۔ ان کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے میں نبیوں کو، کتابوں کو، پیغمبروں کو بھیجوں گا، جو لوگ پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی غم کا، کوئی افسوس کا موقع نہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو لوگ ان نبیوں کا، کتابوں کا انکار کریں گے وہ اصحاب دوزخ ہیں، وہ ان سے ان کو چھٹکارا نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، شیطان زمین پر آ گئے، اب اولاد ہونی شروع ہو گئی۔ یہاں پر پھر ایک نظریہ بگڑا، یہود اور نصارہ نے نظریہ بگاڑ دیا کہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ انہوں نے فلسفہ یہ جھاڑا کہ شادی کرنے کا رواج یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو ہمیشہ ٹوئنس ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اب جب پہلی بار لڑکا لڑکی ہو گیا، پھر دوسرے حمل کے بعد دوسری بار لڑکا لڑکی ہو گیا، تو پہلے لڑکے کو دوسری لڑکی سے، دوسرے لڑکے کو پہلے لڑکی سے بیاہ دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں بہن بھائی میں رشتہ اللہ کے حکم سے جائز تھا۔ کیا اس کو دلیل بنا کہ آج آپ اور میں بھی اس رشتے کو جائز کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ شریعت میں کیا چیز ہے؟ یہ چیز حرام ہے۔ بلکہ دو حقیقی بہنوں کو ہم بیک وقت نکاح میں نہیں لے سکتے، بلکہ ایک پھوپھی اور بھتیجی کو ہم ایک وقت میں نکاح میں نہیں لے سکتے، ایک خالہ اور بھانجی کو ایک وقت میں نکاح میں ہم نہیں لے سکتے۔ اتنی پابندیاں، ہم اپنی بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتے، ہم اپنی حقیقی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اللہ نے پورے ریسٹرکشن اور پورے رشتے ہمیں گنا کے رکھ دیا، لیکن اس زمانے میں ہوتا تھا۔ اگر قرآن سے ہم مثالیں لینا شروع کریں تو پھر ہم کو بہت ساری چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اب ہم کس کی پیروی کریں؟ 1,24,000 پیغمبروں میں خاتم النبیین حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور کی؟ یہ بحث کے لیے بہت سارے مثالیں لوگ دیتے ہیں۔ صاحب وہ پیغمبر کو تو لوگ سجدہ کرتے تھے، ہمارے پیغمبر تو ان سے بڑے ہیں، وہ پیغمبر کے وقت شاید اللہ نے اجازت دی ہو لوگ سجدہ کرتے ہوں۔ ہمارے پیغمبر نے صاحب فرمایا میری شریعت میں سوائے اللہ کے سجدہ حرام ہے، ختم ہو گئی بات، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہو گیا۔ لہذا اب یہ اولاد بڑی ہو گئی۔ قرآن مجید سورہ مائدہ میں اللہ فرما رہا ہے میں نے آدم کے 2 بیٹوں سے قربانی طلب کی۔ ایک بیٹے نے بڑے خلوص سے، محبت سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر اچھی چیز اللہ کی قربانی کے لیے پیش کی۔ دوسرا ذرا لاوالی تھا، اس نے کہا کہ میں نے آج کل کے بزی شیڈول میں اتنا مصروف ہوں، اللہ میں یہ کیا ڈیوٹی لگا کے چھوڑے میرے پر کہ مجھے قربانی لا کے دو۔ اس نے بے دلی سے چیز لا کے رکھ دی۔ ظاہر اللہ نے وہ قربانی قبول کی جو خلوص کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ شیطان نے دوسرے بھائی کو وسوسہ ڈالا، تمہارے یہ بھائی ایسے کیسے متقی پرہیزگار ہو گئے کہ اللہ ان کی قبول کرا، تمہارے دونوں کا باپ ایک، ماں ایک ہی خون، پھر کیسا ہو گیا؟ ان کو پریفرنس کس بنیاد پہ ملا؟ دوسرے بھائی نے حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب لاش پڑی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کروں؟ چھپاؤں تو کہاں چھپاؤں؟ اللہ نے تدبیر بتانے کے لیے آسمان سے کوا نازل کیا۔ اب وہ کوا وہ آدمی کے سامنے آ کر بیٹھ کر زمین کھود رہا ہے اپنی چونچ سے زمین کو۔ تب اس آدم علیہ السلام کے بیٹے کو خیال آیا مجھ سے اچھا تو یہ کوا ہے، یہ تو تدبیر جانتا ہے۔ اس نے گڑھا کھودا، اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا۔ اب آپ پوچھے تو مجھے کیا معلوم، ورنہ لاش دیکھ کے پہچانیں گے کہ اس کو کسی نے قتل کیا ہے۔ ترین چرین پرند اگر حملہ کرے تو وہ چیر پھاڑ کے کھائیں گے تو اس کا انداز الگ ہوگا، آدمی کو قتل کرنے کا انداز الگ ہوگا۔
شیطان نے انسان پر پہلا حملہ اس کی سیکسول جنسی زندگی پر کیا کہ اسے ننگا کر دیا. جنت میں ہمارے باپ اور ماں آدم حوا علیہ السلام کو ننگا کر دیا, اور اس کے اثرات آج دنیا میں کیا نظر آ رہے ہیں. کل تک وہ گندگی 50 سال پہلے 25 سال پہلے گھروں کے باہر تھیٹروں میں کسی حد تک تھی. آج تو گھروں کے اندر گھس کر بیڈ روم میں تکیے کے نیچے ہمارے موبائلز کے اندر ہے. کس قسم کی گندگی ہے جو نہیں پائی جاتی. آج کے دور میں ماڈرنزم یہ ہے کہ عورت کو کم سے کم کپڑوں میں دنیا کے سامنے لایا جائے اور مرد مکمل کپڑوں میں دنیا کے سامنے. یورپ میں آپ چلے جائیے, یورپ جو ماڈرنزم کا لیڈر ہے, وہاں کے کسی مرد کو دیکھیے, یعنی اندرونی کپڑوں کے علاوہ وہ پورے کوٹ پینٹ, اس کے اوپر لمبا سا سردی کا موسم ہے اوور آل میں ہوگا, لیکن خاتون سے مطالبہ ہے کہ وہ انتہائی شارٹ کٹ لباس کے اندر رہے, اور اس کو وہ ترقی کا نام دے رہے ہیں, اور آج مسلمان قوم ان کے پیچھے بھاگی بھاگی چلی جا رہی ہے. تو شیطان کا پہلا حملہ انسان کی سیکسول لائف, اگر یہ سیکسول لائف صحیح طور پر نہیں گزرے پھر یہ حرام کاری بن جائے گی اور دنیا کے اندر فتنہ و فساد ہوگا, اور آج کا فساد دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے. دوسرا حملہ قتل و غارت گری, انسان کا دوسرے انسان کو قتل کرنا. آج نیٹ پر جائیے اور دیکھیے کس جنگل میں کتنے سانپوں کی بڑی تعداد ہے, اور سانپوں کی مختلف قسمیں ہیں. کیا سانپوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ سے جنگ کر رہا ہے, شیروں کا ایک گروہ دوسرے گروہ سے جنگ کر رہا ہے, ہاتھیوں کا گروہ, جانور ایک دوسرے سے آپس میں لڑ رہے ہیں؟ نہیں. لیکن انسان ہے کہ ذری ذری سی بات پر ایک ایک بستی کو تباہ و تارات برباد کر کے رکھ رہا ہے. پھر بربریت و دہشت کا حال یہ ہے کہ انسانی لاشوں کے اوپر بیٹھ کر لوگ کھانے کھا رہے ہیں, انسان کی کھوپڑیوں کو نکال کر اس کے اندر شرابیں پی جا رہی ہیں, انسان کے ناکوں اور ہاتھوں کو کانوں کو کاٹ کر ان کے ہار بنا کر پہنے جا رہے ہیں. تاتاری فوج کے سپہ سالار نے اپنے فوجیوں سے کہا جو مسلمانوں کو بغداد میں ختم کر رہے تھے, میں نے مینار بہت سے دیکھے ہیں لیکن آج تک میں نے سروں کا مینار نہیں دیکھا. انہوں نے سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کر کے سروں کو کاٹ کے سروں کا مینار بنا کے بتایا. حالانکہ مرنے کے بعد میں آپ انسان کو کچھ بھی کر لیے کوئی فرق پڑنے والا, لیکن کس نے کس کے ساتھ. کبھی آپ نے دیکھا شیر نے بھوک لگی بکری کو کسی دوسرے جانور کو شکار کیا, جتنا کھانا تھا کیا اس نے اس جانور کی لاش کی بے حرمتی کی, ٹکڑے ٹکڑا کر کے ادھر ادھر پھینک دیا اس کو. آج تو مردوں پر غلاظت کی جا رہی ہے, گندگی کی جا رہی ہے. یہ انسان ہے. تو شیطان کا دوسرا حملہ انسان کی آئلی زندگی پر کہ اس نے حسد کی آگ بھڑکا دی. آج حسد کی آگ اتنی ہے, جو گلف میں رہنے والے ہیں اپنے انڈیا پاکستان جب واپس ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے بھائی عزیزہ خالد, ان کے سامنے ظاہر ہے ہم باہر سے جا رہے ہیں, ہمارے بچے نئے کپڑوں میں, چھٹی جاتے ہیں نئے کپڑے, بیوی نئی لباس زیور. اب جب یہ ان کے سامنے جائیں تو ان کے دل میں کیا پر یہ خیال آ گیا ہم کو جلانے کے لیے پہن کر آئے, ہم کوئی بتا رہے. ٹھیک ہے بھائی تم گلف میں ہیں تو کیا ہو گیا, ہمارے سامنے بتانا, ہم غریب ہیں, ہمارے لیے کیا لائے, ایک چندی, ایک جوڑا, ایک پینٹ, نہ کیا پوری دکان خرید کے لانا تھا. ہر ایک کو ایک ایک ہی دیں گے نا, پورے خاندان کو ایک ایک 10 جوڑے لایا بولے تک ہو گا, کسٹم کتنا دینا پڑے گا. آپ کی ہر بات ہر ادا, آپ کا چلنا پھرنا ان کو بہت ناگوار برا دکھے گا, حسد بڑھے گی. یہ شیطان کا دوسرا حملہ آئلی زندگی پہ, انسان کی خاندانی زندگی کے اوپر حسد کی آگ بھڑکا کر چھوڑ دیا. آدم علیہ السلام نے یقیناً اللہ کے بارے میں بتایا ہوگا اولاد کو, جنت دوزخ کے بارے میں, جنت میں رہ کر آئے ہیں کہ جنت کے یہ انعامات ہیں اور یہ کام کرنے سے ملیں گے, اور یہ اس کی خلاف ورزی کرو گے تو دوزخ ملے گی. بڑے لمبے عرصے تک یقیناً آدم علیہ السلام کی جو نسل ہوگی وہ نیکی کے راستے پر چلتی رہی ہوگی. پھر ایک زمانہ آیا, لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا دیے. انشاءاللہ یہ اس ضمن میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے.
قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ شرک کب شروع ہوا، اصل میں شرک ہے کیا، قرآن کن الفاظ میں شرک کی تشریح کرتا ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو شرک کہتے ہیں، شرک کی اقسام کیا ہیں، اور کب شروع ہوا۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے باوجود مسلمانوں میں کیا شرک پایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ دو ٹوک الفاظ میں فرما رہا ہے میں دنیا کا ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، شرک معاف نہیں کروں گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا جرم ہے اور یہ جرم ناقابل معافی، اس سے بڑے جتنے گناہ ہو جائیں معاف کرنے کے لیے تیار۔ تو انشاءاللہ آج کی گفتگو ہم یہاں پر آدم علیہ السلام اور کائنات کی تخلیق کے بارے میں ختم کرتے ہیں۔ اگلا موضوع ہمارا حضرت نوح علیہ السلام اور شرک پر رہے گا۔ جتنا آپ مطالعہ قرآن کا کر سکتے ہیں آئیے کر کے، تاکہ آپ کو بھی ایک اندازہ ہو کہ میں کہاں سے پیش کر رہا ہوں، کیا چیزیں ہیں، اس چیز کا ریویژن ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين وانصر مجاهدين الإسلام۔ اللهم من أحييته منا فأحيه الإسلام ومن توفيته منا فتوفه الإيمان۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔